मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के शहर उस्वान में एक ताजर रहता था। वो ताजर नाम का ताजर था, लेकिन उसका किरदार किसी वली अल्लाह से कम नहीं था। लोग उसको अपनी नज़रों में अल्लाह का फरिश्ता समझते थे। वो 5 वक्त का नमाजी, गरीबों मस्कीनों की मदद करना और बेशुमार सदक़ात देना उसकी खासियत में था। और ना सिर्फ उस्वान शहर बल्कि मिस्र के बड़े बड़े शहर मंसूरा, काहिरा, इस्कंदरिया और दीगर शहरों में उसकी वजह शोहरत ये बनी थी कि उसने मिस्र के बड़े बड़े शहरों में बेशुमार मसाजिद, मदरसे और दरसगाहें बनवाई थीं। उस एक ताजर के बनाए गए मदरसों में हज़ारों की तादाद में तालिब इल्म तालीम से रोशनास होते थे। उस ताजर के बनाए गए मदरसे आम मदरसे नहीं होते थे, बल्कि उसके बनाए गए मदरसे में फ़लस्तीन और शाम से इमाम बुलवाए जाते जो उन बच्चों को तालीम की रोशनी से मुनव्वर करते। वह गुजरता गया और वो ताजर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में इतना मशहूर हुआ कि उसकी सखावत और जिंदा दिली के किस्से बड़े बड़े बादशाहों और सुल्तानों तक पहुँचने लगे। हत्ता कि उसकी सखावत से मशहूर होकर बड़े बड़े बादशाह और वज़ीर उससे मिलने के लिए जाते थे। लेकिन एक राज था जो कि सिर्फ वही ताजर जानता था, और उस राज के बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। वो राज ये था कि उस ताजर ने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों की तादाद में बड़ी बड़ी और आला किस्म की मसाजिद बनवाई, लेकिन उसकी सिफ्त में शामिल था कि वो किसी मस्जिद में पाँव नहीं रखता था। वो 5 वक्त का नमाजी था, तहज्जुद बाकायदगी से अदा करता था। उसकी सारी सारी रात इबादत में गुजर जाती, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में कभी मस्जिद में पाँव नहीं रखा। और इस बारे में उससे बड़े बड़े इमाम और उलमा पूछते थे कि आखिर ऐ नौजवान, इसके पीछे क्या राज है? तुम्हें अल्लाह ताला ने बे इंतहा दौलत से नवाजा और तुमने उस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। तुमने बड़े बड़े मदरसे बनाए, बड़ी बड़ी दरसगाहें बनवाईं, बड़ी बड़ी मसाजिद बनवाईं, लेकिन तुम मस्जिद में क्यों नहीं जाते? हत्ता कि तुम 5 वक्त के नमाजी हो, रोज़े भी रखते हो, तहज्जुद भी पढ़ते हो। तो वो उस सवाल को सुनकर रोने लग जाता, हत्ता कि इतना गमगीन हो जाता कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते। और वो इस राज इसके दिल में आज तक मौजूद था, और इस राज के बारे में उसने किसी को नहीं बताया। हत्ता कि उसने उस्वान शहर के मरकज़ में एक दफ़ा बहुत बड़ी मस्जिद तामीर करवाई, और उस मस्जिद को तामीर करने में उस वक्त के तकरीबन 5 लाख सोने के सिक्के खर्च हुए। लेकिन जब मस्जिद का इफ्तिताह होने लगा तो इमाम साहब ने शर्त रखी कि अगर वो ताजर उसकी इफ्तिताही तकरीब में शामिल नहीं होगा तो उस मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। लेकिन फिर भी उस नौजवान ने इमाम साहब को इस बात पर राज़ी कर लिया कि मैं मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। वो बहुत गमगीन हो गया था, हत्ता कि रिवायात में मिलता है कि उस मौका पर वो 1 महीने तक गुमनामी की ज़िंदगी में चला गया था। 1 महीने के बाद ही वो जंगल से वापस लौटा था। वक्त गुजरता रहा और वो अपनी सखावत और अल्लाह की राह में खर्च करने पर बहुत मशहूर हो गया। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दरबार में मौजूद थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक वज़ीर को कहा, मिस्र के जितने भी बड़े बड़े ताजर हैं उनकी एक फ़हरिस्त तैयार करो ताकि हम उन ताजरों को माली तौर पर कुछ सहूलियात दे सकें, क्योंकि ये ताजर ही एक सल्तनत की बहुत बड़ी बुनियाद होते हैं। अगर हमारे मुल्क की तिजारत बेहतर रही तो हमारा मुल्क हर किस्म की मुश्किलात का सामना कर सकता है। वज़ीर ने 1 हफ्ते का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से वक्त मांगा, और 1 हफ्ता गुजर गया। वज़ीर चंद वर्क लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ीर को कहा कि एक एक ताजर का नाम लो और साथ में ये भी बताते जाओ कि उस ताजर के पास कितनी दौलत है और उसके मिस्र के किन किन शहरों और बाज़ारों में कारोबार हैं, और उसको तिजारत करने में कौन कौन से मसाइल का सामना है। वज़ीर ने तहरीर पढ़ना शुरू कर दी। थोड़ी देर गुजरी कि वज़ीर ने कहा, हजूर, जब मैं ये सारी मालूमात इकट्ठी कर रहा था, मैं ताजरों के मसाइल और उनकी मालियत के बारे में मालूम करवा रहा था, तो मुझे उसी दौरान एक ताजर का पता चला जिसने मुझे हैरान करके रख दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हैरानगी के साथ चेहरा अपने वज़ीर की तरफ मोड़ा और पूछा, आखिर तुम्हें उस ताजर ने क्यों हैरान कर दिया? उस ताजर में आखिर ऐसी कौन सी बात है? तो उसने कहा, हजूर,
یہ تاجر کوئی عام انسان نہیں بلکہ اپنی آپ میں ایک فرشتہ ہے۔ سلطان معظم اس بندے نے اپنی کم عمر جوانی میں سینکڑوں کی تعداد میں مصر کے بڑے بڑے شہروں میں مساجد تعمیر کی، بڑے بڑے مدرسے بنوائے، بے شمار درس گاہیں بنوائیں، لیکن اس تاجر کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ یہ تاجر مسجد کے اندر قدم نہیں رکھتا۔ بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے بادشاہوں نے اس سے اس راز کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے آج تک اس راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ سلطان معظم یہ بہت بڑا راز ہے جس کے بارے میں یہ کسی کو نہیں بتانا چاہتا۔ حضور، یہ پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ ایک نوجوان جس نے بے شمار مساجد تعمیر کرائیں، جس کو تعمیر کرانے میں اس نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن آخر وہ مسجد میں کیوں نہیں جاتا؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر کو کہا، اس تاجر کو جا کر کبھی ملو اور اسے اس راز کے بارے میں پوچھو۔ تو وزیر مسکرانے لگا اور کہا، حضور، جب اس تاجر نے اس راز کے بارے میں بڑے بڑے بادشاہوں اور دیگر وزیروں کو نہیں بتایا تو وہ مجھے کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیرانی کے عالم میں سوچنے لگے کہ آخر ایک نوجوان جس نے اپنی زندگی میں بے شمار مساجد تعمیر کروائیں، بے شمار مدرسے بنوائے، بے شمار درسگاہیں بنوائیں، لیکن خود کبھی مسجد میں قدم نہیں رکھا، میں اس انسان کو فرشتہ سمجھوں یا شیطان؟ آخر اس انسان کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر کو حکم دیا کہ اس تاجر کی طرف خود چل کر جاؤ اور اسے جا کر میرا پیغام دو کہ تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں بلا رہے ہیں۔ وزیر نے کہا، حضور، کل صبح ہی میں سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی اس تاجر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور میں خود جا کر اس کو آپ کی دعوت دوں گا۔ اگلی صبح وزیر اس تاجر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وزیر اس کے پاس پہنچا تو اس نے وزیر کی جس طرح مہمان نوازی کی، اس نے اس وزیر کو بڑا حیران و پریشان کر دیا۔ اس تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا، دودھ کا پیالہ خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دیا۔ وزیر جانتا تھا کہ یہ آدمی اگر چاہے تو اپنے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں ملازم رکھ سکتا ہے، لیکن یہ اتنا نیک دل ہے کہ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر ہونے کے ناطے بے انتہا عزت سے نواز رہا ہے۔ وہ وزیر اس سے بڑا متاثر ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر پیغام دیا اور کہا، حضور، اس نے کہا ہے کہ ایک قبیلے میں ایک مدرسہ بنوا رہا ہوں اور اس مدرسے کو تعمیر کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پتھروں کی ضرورت ہے اور قبیلے کے ساتھ ہی میں بڑے بڑے پتھر موجود ہیں، لہٰذا ان پتھروں کو کل میں توڑ کر شام کو فارغ ہوتے ہی آپ کی طرف وہ سفر شروع کر دے گا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ مصر کا اتنا بڑا تاجر ہونے کے بعد بھی وہ خود مدرسے کو بنانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے پتھر توڑے گا۔ یہ سوال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ جب ایک انسان کے پاس اتنی دولت ہو کہ اس کے پاس بڑے بڑے وزیر خود جا کر ملاقات کرتے، جس نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کی تعداد میں مساجد بنوائیں، سینکڑوں کی تعداد میں درسگاہیں بنوائیں، سینکڑوں کی تعداد میں مدرسے بنوائے اور وہ اس کے بعد بھی مصر کا سب سے بڑا تاجر تھا، تو پھر ایسے انسان میں تھوڑا بہت تو غرور ہونا چاہیے تھا، لیکن اس انسان نے اپنے غرور اور اپنی انا کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا۔ اگر وہ چاہے تو اس مدرسے کو بنانے کے لیے کسی ملازم کو بھیج کر سلطان کی طرف اسی وقت روانہ ہو سکتا تھا، لیکن اس نے وقت کے سلطان کو انتظار کرانے کی درخواست کی اور خود مدرسے کے لیے پتھر توڑنے لگا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سپاہی نے آ کر خبر دی، حضور، آپ کے دروازے پر ایک عام آدمی جو کہ اس نے ایک گندی سی گدڑی پہنی ہوئی ہے حاضر ہوا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس آدمی کو آنے دو۔ سلطان نہیں جانتا تھا کہ ایک عام گندے سے لباس میں گدڑی پہن کر وہ تاجر ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی محل کے اندر وہ تاجر داخل ہوا تو اس کو دیکھ کر وزیر نے کہا، حضور، یہ وہی تاجر ہے جس کو آپ نے اپنے دربار میں بلایا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا لباس دیکھا تو کہا، اے نوجوان، آخر اس عام اور سادے سے لباس میں میری عدالت میں حاضر ہونے کی کیا ضرورت پیش آئی، یا اس کے پیچھے بھی کوئی اور راز ہے؟ تو وہ مسکرانے لگا اور کہا، حضور، اگر میں اپنے لباس اور اپنے اصل حلیے میں اپنے گھر سے نکلتا تو راستے میں مجھے بے شمار راستوں پر لوگوں کی دل آزاری نہ کرنے کے لیے رکنا پڑتا، اور مجھے یقین تھا کہ اگر میں اپنے اصل حلیے میں آتا تو مجھے آتے آتے 1 مہینہ لگ جاتا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکے تھے کہ آخر ایک تاجر سے لوگ اتنا کیوں محبت کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تحفے میں ایک شاہی لباس دیا اور حکم دیا کہ اس کو پہن کر میرے سامنے حاضر ہو۔ وہ نوجوان کمرے میں گیا، شاہی لباس پہن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ تم میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نوجوان جھجکنے لگا اور کہا، حضور آپ وقت کے سلطان ہو اور وہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی، میں آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ کے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ تو سلطان نے اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، اے نوجوان، تم جیسے نوجوانوں کی جگہ تو ہمارے دل میں ہے۔ تم جیسے نوجوان بے شک روحانی موت تو مر جاتے ہیں لیکن تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ وہ نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اس نوجوان نے ساتھ مل کر کھانا کھایا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سوال کیا اور کہا، میں نے مصر کے بڑے بڑے تاجروں کے بارے میں اپنے وزیر کو معلومات نکالنے کا حکم دیا، تو میرے وزیر نے بڑے بڑے تاجروں کا ذکر کیا، اور جب تمہارا ذکر کیا تو اس کے چہرے پر ایک سوال سا اٹھا اور اس کے ساتھ میں حیرانگی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ حضور اس تاجر نے اپنی زندگی میں بے شمار مساجد بنائیں، بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں مدرسے بنوائے، بے شمار درسگاہیں بنوائیں، اور ایک ایک مساجد پر اس نوجوان نے لاکھوں کی تعداد میں سونے کے سکے خرچ کر دیے، لیکن اس نوجوان کی ضد ہے کہ یہ اپنی زندگی میں کبھی بھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ یہ 5 وقت کی نماز اپنے کمرے میں ادا کرتا ہے، تہجد بھی اپنے گھر میں ہی ادا کرتا ہے، لیکن مسجد میں کبھی نہیں جاتا۔ اے نوجوان، آخر بتاؤ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تم مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ بے شک اگر وقت کے سلطان کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہوتا اور اگر وہ بھی اتنی مساجد، مدرسے اور درسگاہیں بنواتا تو شاید وہ خزانہ بھی کم پڑ جاتا، تو تمہارے پاس اتنی دولت کیسے آئی؟ تم نے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم مصر کے سب سے بڑے تاجر میں شمار ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا، حضور یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا راز ہے، اور اس راز کے بارے میں پوچھنے والا کوئی عام انسان نہیں۔ حضور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس راز کو راز ہی رہنے دیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر میں آج خاموش ہو گیا تو یہ راز تمہارے سینے میں دفن ہو جائے گا اور اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن راز کو ہمیشہ راز نہیں رہنا چاہیے۔ وقت آنے پر اس راز کو ایک حقیقت بن کر کھلنا چاہیے تاکہ اس راز کے چھپے ہوئے سبق کو لوگ حاصل کر سکیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا حیران ہوا اور کہا، حضور مجھے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں اور وزیر نے یہ سوال کیا، لیکن میں نے اس راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، لیکن اس وقت میرے سامنے کوئی عام انسان نہیں بلکہ وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہے۔ میرے سلطان کے لیے میری جان بھی حاضر، میری ساری دولت سب کچھ قربان ہے، تو یہ پھر راز کیا راز رہے گا؟ حضور اگر میں نے آپ کو اس راز کے بارے میں نہیں بتایا تو آپ میرے دل میں چھپے اس راز کے بارے میں جان لیں گے، اور اس سے بہتر ہے کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا، پھر بتاؤ آخر تمہارے دل میں اتنی زیادہ مساجد بنانے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تمہارے پاس اتنی زیادہ دولت کیسے آئی اور تم اتنی بے شمار مساجد بنانے کے بعد بھی مسجد میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ تو یہ سن کر وہ نوجوان رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور کہا، حضور آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں اس وقت 16 سال کی عمر کا تھا۔ میرے بابا بھی ایک چھوٹے تاجر تھے۔ میں نے اپنے بابا سے تجارت کے بارے میں سیکھ لیا، اور میرے بابا میری 16 سال کی عمر میں اس دنیا سے چل بسے تھے۔ میرے بابا کے جانے کے بعد میں نے اپنے سارے بابا کا کاروبار سنبھال لیا، لہٰذا میں کم عقل اور کم تجربے کار تھا، لہٰذا میں خود ہی قافلوں کے ساتھ جاتا اور جا کر بازار میں خود سامان بیچتا اور خود اپنے کاروبار کو سنبھالتا۔ حضور میری ایک خاصیت تھی کہ جب بھی میرا سامان سے لدا ہوا قافلہ روانہ ہوتا تو قافلے کے روانہ ہونے سے کچھ دیر پہلے میں خود راستے میں آنے والی مشکلات اور خطروں کو دیکھنے کے لیے خود آگے نکلتا، کیونکہ میرے پاس گنوانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر میرے قافلے پر ڈاکوں نے حملہ کر دیا تو میرے پاس اتنا کچھ نہیں کہ میں دوبارہ سے تجارت کر سکوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ جو نوجوان آج مصر کا اتنا بڑا تاجر ہے اور اس کا بچپن کیسا تھا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی باتوں میں دلچسپی ہونے لگی۔ اس نے کہا، حضور مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے تھے، میں نے 2 سال دن رات تجارت کرنے میں دن رات کاٹ دی، میری نیند راستے میں ہوتی، اکثر میں نیند اپنے گھوڑے پر کرتا اور میرے دل میں یہی خواب تھا کہ میں ایک دن بڑا تاجر بن کر دکھاؤں گا۔ سلطان معظم، اسی دوران مجھے ایک قبیلے میں ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی سے محبت ہو گئی، میں اسے بے پناہ چاہنے لگا تھا، حتیٰ کہ میرا اب اکثر دھیان اس کی طرف رہتا۔ میرے دوست کہتے کہ چند دن پہلے تو تمہارے دل میں بڑا تاجر بننے کا بھوت سوار تھا، اب تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ لیکن اس بات کے بارے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ حضور وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، محبت ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے اس کے جسم کی چاہت ہونے لگی۔ ایک دن میں نے اس لڑکی کو پیغام لکھا کہ تمہارے قبیلے کے ساتھ کھڑا ایک پرانا قلعہ جو کہ اب کھنڈر بن چکا ہے، تم مجھے وہاں آ کر ملو، میں تمہیں پانا چاہتا ہوں۔ وہ جوانی اور بچپن کا ملا ہوا دور تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک دن میں نے اسے چٹھی لکھی اور ایک دن میں اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، قافلہ میرا تقریباً 5 میل پیچھے تھا اور میں آگے آگے اپنے 2-3 سپاہیوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی میرے گھوڑے کے آگے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں، میں اپنے گھوڑے کو روک کر دیکھتا ہوں اور گھوڑے سے اتر کر ایک جلتی ہوئی شمع اس کے پاس لے کر جاتا ہوں تو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے میں ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیسے؟ میں نے تو تمہیں فلاں جگہ پر ملنے کے لیے کہا تھا اور وہ بھی دن میں۔ تو اس نے کہا، حضور جو آپ نے چٹھی مجھے لکھی تھی وہ میری چٹھی میرے بابا نے پڑھ لی اور اس نے میرا زبردستی اسی وقت قبیلے کے ایک عام نوجوان کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا۔ جب مجھے اس بات کی خبر ملی تو میں اسی وقت اپنے قبیلے سے بھاگ آئی۔ حضور میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ سردی میں کانپ رہی تھی اور اس نے کہا، میرے پیچھے میرے بابا کے قبیلے کے سپاہی ہیں، تم مجھے کہیں چھپاؤ ورنہ مجھے تم سے وہ چھین کر چلے جائیں گے اور تمہیں بھی مار دیں گے۔ میں جانتا تھا کہ میرا قافلہ بہت پیچھے ہے، اس کو آنے میں ابھی یہاں تک بہت وقت لگے گا۔ میں نے اس لڑکی کو ساتھ لیا اور ساتھ میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی عمارت میں لے گیا۔ شمع بجھ چکی تھی، اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ میں اس لڑکی کو اس عمارت میں لے گیا۔ اب اس اندھیر سنسان جگہ پر اندھیری عمارت میں کوئی نہیں تھا، میں اور وہ لڑکی تھے۔ میں اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا اور میں اس کے جسم کو بھی اب چاہنے لگا تھا اور میں اس کو پانا چاہتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہونے لگے اور میں نے اس کے جسم کے ساتھ ملاپ کرنے کے لیے اس کے کپڑے اتارے تاکہ اس کے جسم سے تسکین حاصل کر سکوں۔ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں نے نکاح تو اس لڑکی سے ہی کرنا ہے تو یہ پھر گناہ نہیں۔ حضور والا، میں جیسے ہی اپنے کپڑے اتار کر اس لڑکی کے قریب گیا تو اچانک سے آسمان پر بجلی کڑکی، بجلی زمین پر گری اور اس کی اتنی تیز روشنی ہوئی کہ وہ روشنی اندر داخل ہوئی، اور جیسے ہی وہ روشنی اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ عمارت کوئی کھنڈر نہیں تھا بلکہ ایک مسجد تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ میں ایک مسجد کے اندر اتنا بڑا گناہ کرنے والا تھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حضور والا، میرا جسم کانپنے لگا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میں اپنے اللہ سے ڈرنے لگا، اے میرے مالک مجھ سے کیا ہونے والا تھا؟ حضور میں نے اسی وقت اس لڑکی کو ایک چادر میں لپیٹا، اپنا لباس پہنا اور اس کو گھوڑے پر بٹھا کر قبیلے کے سردار کے پاس گیا اور کہا، اگر تم نے اس لڑکی کے ساتھ ذرا بھی زیادتی کی تو میں سارے قبیلے کو انتقام سے جلا دوں گا، لہٰذا چند دنوں کے بعد میں تمہارے پاس آؤں گا اور اس سے نکاح کر کے تم سے لے جاؤں گا۔ حضور میں اس لڑکی کو وہاں چھوڑ کر اپنے گھر میں گیا، میں نے قافلے کو وہیں پر روک کر دیا۔ ساری رات میں نے روتے روتے گزار دی اور میرے دل میں یہی خوف آ رہا تھا کہ میرے مالک مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہونے والا تھا۔ اسی رات روتے روتے میرے دل میں خواب آیا، مجھے نیند آ گئی۔ رات کو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے باپا مجھے کہتے ہیں، بیٹا بے شک تم سے غلطی ہوئی لیکن ایک حادثہ تھا، لہذا تم اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے کاروبار سے ایک مسجد بنا لو تاکہ تمہارا دل ہلکا ہو جائے۔ حضور میں نے اگلے دن ہی رقم جوڑنا شروع کی اور چند ماہ کے اندر اندر میں نے اپنے گاؤں میں مسجد بنوا دی، لیکن میرے دل میں ابھی وہی ڈر تھا۔ جب بھی میں مسجد کو دیکھتا تو مجھے دل میں خوف آتا اور میں خود کو بری نظر سے دیکھتا اور کہتا کہ میری اوقات اس مسجد کے اندر داخل ہونے کی نہیں۔ حضور میں نے جب وہ مسجد تعمیر کرائی تو اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں اتنی برکت کر دی کہ اب میں ایک مسجد سے دوسری مسجد بنانے لگا
اور مجھے مساجد بنانے کا اتنا شوق ہوا کہ میں اپنی تجارت کے سارے کا سارا منافع مسجد کی تعمیرات میں بنانے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا کاروبار بڑھتا گیا اور میں چند ہی سالوں میں بہت بڑا تاجر بن گیا۔ اللہ نے میرے کاروبار میں برکت ڈال دی اور اب نہ صرف میں مساجد بنواتا بلکہ بڑے بڑے مدرسے اور درسگاہیں بنوانے لگا۔ وقت گزرتا گیا، میں مسجدیں بنواتا گیا اور اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت ڈالتا گیا اور چند ہی سالوں میں مصر کا بہت بڑا تاجر بن گیا۔ حضور مسجد کے اندر نہ داخل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کی تعداد بھی مساجد بنائیں، لیکن جب بھی میرا دل کرتا کہ میں مسجد کے اندر جاؤں اور اپنے رب سے معافی مانگوں تو پھر میرے دل میں وہی خیال آ جاتا اور میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ میں کس منہ کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوں گا۔ یہ کام تو کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا، کوئی ظالم بھی نہیں کر سکتا۔ جو اس رات میں کرنے والا تھا اسی دوران میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی تھی اور مجھے محبت بھی مل گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بے انتہا دولت سے نوازا، لیکن مجھے آج تک میں خود مسجد کے اندر داخل ہونے کے قائل نہیں کر پایا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا، بے شک تم سے بہت بڑا گناہ ہونے والا تھا اور بہت پاک جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں نیکی دیکھی اور تمہیں اس گناہ کرنے سے روک دیا، لہذا تم اب بھی اور اسی وقت مسجد میں جاؤ اور جا کر اپنی اللہ سے معافی مانگو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ڈرتے ڈرتے موت آ جائے اور قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے کہ اے نوجوان، تم نے اپنی زندگی میں بے شمار مساجد تو بنوائیں لیکن کبھی مسجد میں قدم نہیں رکھا، تم کس منہ سے جنت میں داخل ہوگے؟ تو کیا تم اپنے اللہ کے اس سوال کا جواب دے پاؤ گے؟ کیا تم اس اعمال کے ساتھ جنت میں داخل ہو پاؤ گے؟ یہ سن کر وہ نوجوان بے حد رونے لگا اور اسی وقت اس نے دوڑ لگا دی اور جا کر مسجد میں سجدے کے بل گر پڑا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور بہادری کی وجہ سے اس نوجوان نے اپنے دل کا راز بتا دیا، جو راز بڑے بڑے بادشاہ بھی حاصل نہیں کر پائے تھے۔